बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तामीर पाकिस्तान के प्रोग्राम में मैं आपका मेज़बान इमरान ज़ुबैर हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने शो में, अपने प्रोग्राम में हर दफ़ा एक नया टॉपिक लेके आते हैं और उस पर बात करते हैं। डॉक्टर यूसुफ शाह साहब, जो कि एक प्रोफेशनल डॉक्टर भी हैं और उसके अलावा अदीब हैं, शायर हैं, सीरत भी लिखी हुई है उन्होंने, सीरत की कई किताबें लिखी हुई हैं। नाज़रीन, आज जो टॉपिक है वो है जिन्नों की हकीकत के हवाले से। देव क्या होते हैं, चुड़ैलों का कॉन्सेप्ट क्या है, और इस तरह मुअक्कल, हमज़ात, ये चीज़ें जो कि इस्लामिक नुक्ता नज़र से इनका क्या वजूद है, इस पर बात करेंगे। आइए नाज़रीन, हम अपने मेहमान से बात को जारी करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, टॉपिक तो आपने सुन लिया, डिफरेंट है, लोग भी जानना चाहते हैं और आम तौर पे यही कहा जाता है कि जो थोड़े से गरीब इलाके के लोग होते हैं वो इन चीज़ों पर ज़्यादा यकीन करते हैं, या फिर यूँ कह लें कि हमारे पाक व हिंद में इनका कॉन्सेप्ट ज़्यादा पाया जाता है और अमीर मुल्कों में शायद कॉन्सेप्ट कम है। अब इस पर थोड़ी सी वजाहत कर दें कि ये क्या चीज़ें हैं, यानी जिन क्या है, देव क्यों कहा जाता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि इसकी मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। कुछ हमारे यहाँ, जैसे आपने फरमाया कि जो हमारा मुआशरा है जहाँ तालीम थोड़ी कम है या गुरबत है, वहाँ ये मुख्तलिफ़ इसकी असातीर या इसकी कहानियाँ इसके मतलब ज़रा मुख्तलिफ़ एंगल ले लेती हैं। ठीक है। लेकिन ये हकीकत है कि इवन जो बहुत पढ़े लिखे ममालिक हैं या तबके हैं, उनमें भी ये चीज़ें सराहत की हुई हैं और वो किसी न किसी तरह से वो अपनी शक्ल बदल लेते हैं, लेकिन उस पर यकीन करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इसे, क्योंकि हम मुसलमान हैं, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से तो इनकी एग्जिस्टेंस से इनकार मुमकिन नहीं है, जिन्नात की ख़ास तौर पे, क्योंकि जिन्नात के बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया कि खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान मिन मारिज मिन नार, कि मैंने बेशक इंसान को वजरती हुई मिट्टी से पैदा किया और जिन्हों को आग से, में मारिज में नार, बग़ैर धुएँ की आग से। अच्छा, हाँ, तो इसका मतलब है कि ये खुदा की मखलूक है। अगर हम क्रिएशन देखें तो वो अल्लाह पाक की क्रिएशन हमें जो ज़िंदा चीज़ें हैं उसमें 3 बड़ी क्रिएशन नज़र आती हैं। ठीक है। उसमें से एक मलाइक हैं जिन्हें, फरिश्ते हैं जिन्हें नूर से पैदा किया गया, एक इंसान है जिन्हें मट्टी से पैदा किया गया, और तीसरी चीज़ जिन हैं, शैतान, जिन्हें आग से पैदा किया। तो इसमें तो इनकार मुमकिन नहीं है, बल्कि ये भी हकीकत है कि जिन जो हैं वो शायद इंसान से पहले पैदा किए गए, शायद नहीं यकीन, क्योंकि हम वाक़या आदम जब देखते हैं तो जब हज़रत आदम का अल्लाह पाक ने वो शक्ल में एक पुतला बनाया, तो जिन तो उस वक्त पहले अल्लाह की इबादत कर रहे थे ना, शैतान के मतलब इब्लीस जो था, उसने जब अल्लाह ने कहा कि आप इसके आगे सजदा करो तो शैतान ने इनकार कर दिया। अच्छा। तो इसका मतलब है कि उनकी एग्जिस्टेंस पहले से मौजूद थी। लिहाजा जिन्नात की यहाँ तक तो जो है कि वो जिन्नात इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से तो इनकी एग्जिस्टेंट कैन नॉट बी डिनाइड। अब ये बात और है कि बाज़ का उसके मतलब कहा जाता है कि उनकी अगर एग्जिस्टेंस है तो वो किस तरह की है, इसका एक साइंसी पहलू भी डिस्कस बाज़ का होता है कि क्या साइंस इस पर बिलीव करती है। तो और जैसे आपने हमज़ात का कहा, हमज़ात का भी कुरान मजीद में कारीन के लफ्ज़ के साथ ज़िक्र मौजूद है। अच्छा। हमज़ात, जैसे रसूल ने फरमाया कि हर आदमी के साथ एक शैतान होता है उसका, तो वो किसी ने बहुत ज़्यादा मतलब पूछ लिया हज़ूर से कि हज़ूर आपके साथ भी कोई है? वो शैतान से बरगलाता है, तो आपने कहा हाँ मेरे साथ भी है, लेकिन मैंने उसे मुसलमान कर लिया। अच्छा अच्छा। तो वो दुनिया का वाहिद हमज़ात था या शैतान था जो कि वो शैतान के ग्रुप से था लेकिन मुसलमान हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये जो जिन्नात होते हैं ये भी मज़हब के अंदर आते हैं? जी, इनके भी डिफरेंट मज़हब होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जिन्नात जो हैं वो उसके मतलब काफिर जिन, मुसलमान जिन, ईसाई जिन, यहूदी जिन, हिंदू जिन, जैसे हमारे तबकात हैं। अच्छा। और वो हज़ूर सूरह जिन में हज़ूर सल्लम जब वो ताइफ से वापस आ रहे हैं तो वो जिनों की बाकायदा एक ग्रोह गुजरा और उसने कुरान सुना। तो जब वो कुरान सुना तो अपनी बस्ती के लोगों में जाके कहते हैं कि हमने एक ऐसा कलाम सुना है जो
حضرت عیسیٰ کے کلام کے بعد جو ہے اس طرح کی بات نہیں سنی. ٹھیک ہے. اور وہ پھر اپنے قبیلے کے ساتھ حضور سے ملنے آتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور وہ باقاعدہ اسلام قبول کرتے ہیں. تو ان میں جو ہیں وہ جنات جو ہیں وہ اگر ہم ان کی تقسیم کریں، ایک تو مذہب کے لحاظ سے جیسے انسان مختلف طبقے رکھتے ہیں وہ بھی، اور نیچر بھی جو ہے ان کی، آپ یہ کہتے ہیں کچھ اچھے جن ہیں، کچھ برے جن ہیں، کچھ عابد و زاہد جن ہیں، کچھ سرکش جن ہیں، کوئی خدا کی عبادت میں وقت گزارتا ہے اور کوئی خدا سے بالکل پرے ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب، جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے نا اپنی فطرت پر مسلمان پیدا ہوتا ہے، تو جنوں کے بارے میں دیکھیں بات یہ ہے کہ فطرت جب کوئی چیز بنتی ہے نا، آغاز تو اس کا ہمیشہ نیچر جو ہے وہ سلیمہ ہی ہے. اچھا. یعنی آغاز تو جب اسے آغاز ہوتا ہے، کیونکہ آغاز تو خدا کے وہ حکم کے بغیر نہیں، اور جو فطرت ہے وہ خدا کی تابع ہے. تو پہلا جو اس کا ہے، آپ کہہ لیں کہ آغاز تو چاہے انسان ہوں چاہے جن ہوں، وہ سب سے پہلے اگر انہیں کوئی ارد گرد کی نہ ملے اس میں آمیزش، تو وہ انسانیت اور خدا کے مذہب پر ہی رہیں گے. لیکن جنات کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ وہ آگ سے جیسے بنے ہیں تو ان کے اندر تھوڑی سرکشی زیادہ آ جاتی ہے. اور اس میں اچھا یہ بھی میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں کہ آگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن آگ کی صورت میں ہی ہوگا. جیسے ہم مٹی سے بنے ہیں تو ہم کوئی مٹی نہیں کہ ہم گیلے ہوں گے تو مٹی پگھل جائے گی، بلکہ ہماری جو روٹ تھی وہ مٹی سے اٹھی، وہ انہی ایلیمنٹ سے اٹھی جو مٹی میں ہے. آپ کے پاس کاربن ہے، ہائیڈروجن ہے، آکسیجن ہے، نائٹروجن، تو انہی بنیادوں سے انسان بن گیا. جبکہ آگ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایلیمنٹس کو ارتعاش دیا جاتا ہے، جب ان کو حدت دی جاتی ہے، احتداد آتا ہے، وہ جب جلتے ہیں تو اس وقت وہ آگ پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس ایلیمنٹس کی انسان بنا جب مٹی جو تھی وہ بجرنے لگی، اکٹھی ہو گئی، تھوڑی سوکھنے لگی. جبکہ ایلیمنٹس جب گرم ہو کے ارتعاش کی حالت میں آتے ہیں تو مادے کی اس حالت میں سے اللہ پاک نے جنات کو پیدا کیا. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسی آگ سے بنے ہیں جس کا دھواں نہیں ہوتا. جی جی. لیکن ہماری آنکھ انہیں کیوں نہیں دیکھ پاتی؟ اچھا، اس کا جو توجیہ ہے وہ، کیونکہ یہ تھوڑا سا لاجیکل سوال ہے، سائنسی ہے. ایک تو اس میں قرآن میں بھی اس کا جواب ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ الاعراف میں کہ اِنَّهُ يَرَاكُمْ وَهُوَ قَبِيلَهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. یہ شیطان اور اس کے قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے کہ تم جہاں ان کو نہیں دیکھ سکتے. اب اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہمارے ہاں سائنس میں یہ کانسیپٹ بڑے واضح موجود ہیں ڈائمینشنز کے. اچھا. تو یہ ایک بڑا لطیف اشارہ بھی ہو سکتا ہے ڈائمینشنز کی طرف، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی 4 ڈائمینشن میں ہے تو ہم اسے نہیں دیکھ سکتے یا پوری طرح نہیں دیکھ سکتے، اور اگر کوئی 4 ڈائمینشن سے آگے کسی اور ڈائمینشن میں پھر شاید ہم اسے دیکھ ہی نہیں سکتے، لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے. تو شاید یہ جو جنات ہیں یہ اللہ پاک نے ان کی ایگزسٹنس ایک اور ڈائمینشن میں کی ہے. جیسے ہم 2 ڈائمینشنل چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، 1 ڈائمینشنل کو، لیکن وہ ہمیں اس طرح نہیں دیکھ سکتے. تو شاید اللہ پاک نے ان کی ڈائمینشن جو ہے وہ ہائر ڈائمینشن میں ہیں اور وہاں موجود ہیں. اور دوسری یہ بات کہ یہ انرجی کی صورت ہے. دیکھیں آگ جب ارتعاش میں آتی ہے تو وہ انرجی توانائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ توانائی جو ہے، ہم نے جو زندہ اشیاء کو دیکھتے ہیں، ہم مٹی سے بنی ہوئی مادی اشیاء کو دیکھتے ہیں جو ایک سالڈ رکھتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں، جبکہ آگ سے جو بنی ہوئی توانائی کی شکل ہے ہم اس سے ابھی تک ناواقف ہیں. ابھی تک ہمارے سامنے وہ سائنٹیفک پروف کے ساتھ نہیں آیا. اشارے ہیں کہ جب انہوں نے خاص طور پہ بہت پچھلے کوئی 2-3 دہائیوں میں ویسٹ میں بڑا یہ پاپولر کلچر کہ بھئی غوث ڈھونڈو کہ یا آپ کے اسپرٹس ڈھونڈو، تو انہوں نے مختلف جگہ پہ جہاں انہیں شک ہوتا تھا کہ اس گھر میں یا اس چیز میں کوئی اسپرٹس ہیں، تو وہاں وہ ڈیفرنٹ کیمراز جو ڈیفرنٹ ریکارڈنگ کرتے ہیں، انفرا ریڈ بھی لگائے، الٹرا وائلٹ بھی لگائے، اور انہوں نے دیکھا کہ انرجی ڈیفرنٹ جگہوں پہ جمع ہوئی نظر آئی ہے انہیں، جیسے سیڑھیوں کے ساتھ. اب وہ کیونکہ کیمرے میں تو ایک گلمپس ہی آنا ہے نا اس کی موومنٹس، تو وہ جو ہے وہ اس سے پتہ چلا کہ انرجی کی موجودگی جو ہے وہ دیکھی گئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس سے زیادہ سائنس اس کے آگے کلاسیفائی اس کو نہیں کر سکی کہ وہ موجودگی کیا، وہ کس طرح سے اس کو لیونگ وہ اس میں دیکھے جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، پھر وہ انسانوں کے اندر کیوں آتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کا جو تعلق ہے، اگر ہم دنیا کی کریشن دیکھیں تو اصل میں تو وہ رزلٹ ہے ایک انمیٹی بٹوین جن اینڈ ہیومن کائنڈ، ایک جھگڑا
ٹھیک ہے. ایک آپ کہہ لیں رقابت. آغاز ہوا کہ فرشتوں کے ساتھ مقربات میں شامل تھا ابلیس، اور اس کے ساتھ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جو باقی جنات بھی ہوں گے وہ بھی ظاہر ہے خدا کی عبادت کرنے والے بھی ہوں گے، سرکش بھی ہوں گے. اور ان میں سے ایک جو جن تھا وہ خدا کے مقرب فرشتوں میں شامل ہو گیا. اب کیونکہ اس کی نیچر جن تھی، ملائک کی نہیں تھی، وہ نور نہیں تھا، تو اس کے ہاں سرکشی تھی. اگرچہ خدا تو خالق ہے، اس کے آگے تو سب جھکتے ہیں، بے شک، اور وہ خدا کے آگے جھکتا رہا. لیکن جیسے ہی آدم کا بت بنا اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اب میں اسے دنیا میں خلیفہ بنانے لگا ہوں. اب اس سے یہ سمجھ لیجیے کہ شاید کہا جاتا ہے کہ دنیا میں انسان آنے سے پہلے جنات یہاں خلیفہ تھے، یا یہاں کی موجودگی ان کی سب سے امپورٹنٹ تھی. لیکن جب خلیفہ وہاں انسان کو بنایا گیا تو وہ اس کو برداشت نہیں ہوا، اور جب کہا گیا کہ آپ اسے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. ابلیس نے نہیں کیا، اس نے انکار کیا. اور وہ تو وہاں سے اب آپ واقعہ دیکھیں، کیا وہ اللہ پاک سے کہتا ہے کہ اللہ میاں یہ تو میں اس سے بہتر تھا، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے اچھا تو مجھے مہلت دے دے قیامت دن تک، میں انہیں بھٹکاؤں گا اور یہ بھٹکے گا دیکھنا. تو وہ جو ایک چیلنج اور وہ سارا کچھ، اور اللہ نے کہا کہ جو میرے نیک بندے ہیں ان پہ تیرا بس نہیں چلے گا. تو اصل میں وہاں سے رزلٹ ہوئی کریشن. تو ہمارے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے تو یہ جو دنیا ساری ہے یہ جن اور انسان کی ایک ٹسل سے شروع ہوئی ہے. نہیں، ان دونوں کی پیدائش جو ہے، ان دونوں کا وجود وہ ایک ہی ٹائم پر ہوا ہے؟ نہیں، جنات جو ہیں پہلے سے موجود. اچھا آپ نے کہا کہ وہ یہاں کیوں آتے ہیں؟ اب کیونکہ ان کا تعلق ہے، اب اس نے خدا سے یہ کہا کہ میں انہیں بھٹکاؤں گا. اب بھٹکانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کی طرف آئے. بھٹکانے کے لیے ایک بڑی مشہور چیز ہے، وہ کہتے ہیں نا دا ڈیول وسپرنگ. اور ہمارے ہاں بھی یہ مانا جاتا ہے کہ شیطان سے جو بھٹکاتا ہے تو وہ آپ کو وسپر کرتا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہے کبھی جب انسان کو برے کام کی طرف کرتا ہے تو اتنا پیسہ یار یہ میں نے نہیں چھوڑنا، اس طرح کے الفاظ باقاعدہ وہ اس کے ذہن سے آتے ہیں. وہ ڈیول وسپر ہوتا ہے کہ ڈیول اس کو وسپر کرتا ہے اور اس کو ارج کرتا ہے کہ تم یہ کام کرو. اب یہ جو ارج کرنے کا اور وسپر کا، اور اس کے متعلق ہم ذات کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن میں ہے کہ وہ جب آخرت پہ سوال ہوگا تو وہ پوچھا جائے گا اس قارئین سے کہ کیا تم نے اسے بھٹکایا؟ بندہ کہے گا اللہ میاں یہ تو میرے ساتھ لگا ہوا تھا ساری عمر، مجھے تو اس نے غلط راستے پہ ڈالا. وہ کہے گا اللہ میاں میرا اس پہ زور نہیں تھا، میں تو صرف سجیشن دیتا تھا، باقی کام اس کا تھا. تو وہ اس کے بعد جو ہوں گے وہ جو گناہ گار اور یہ دونوں ہی جہنم میں جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں بات کو ہم کنٹینیو کریں گے، وقفے کا ٹائم ہو گیا ہے. ناظرین ملتے ہیں اس بریک کے بعد.